अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। पाकिस्तान इस वक्त बदतरीन सहजहती मसाइल में उलझा हुआ है। एक सियासी अदम इस्तेकाम, दूसरा मईशत की गैर यकीनी सूरत हाल और तीसरा दहशत गर्दी का दोबारा जड़ पकड़ना। इन मसाइल के ज़ाहिर होने से ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की अशरफिया का तो कुछ नहीं जा रहा, लेकिन इसके मुज़मरात जो हैं उसके नताइज से पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो शदीद मुतासिर हो रहे हैं। दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग है उसके नतीजे में एक किसी हद तक अमन की फ़िज़ा तो कायम हुई थी, लेकिन उसके बाद सूरत हाल जो है फिर दोबारा ख़राबी की तरफ चली गई है। और ज़ाहिर है कि जो तीन मसाइल हैं उनमें इस वक्त ये मसला जो है मईशत के साथ साथ सर फ़हरिस्त है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मामलात जो हैं वो भी इस अमर का तकाज़ा करते हैं कि बराह रास्त तरीक़ाकार जो है वो वज़ा होना चाहिए। क्या पाकिस्तान की अफ़गान पॉलिसी में इबहम है? क्या दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग के हवाले से हमारा जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है ये तकाज़ा करता है कि उसको दोबारा रिविज़िट किया जाए? इलाके में जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन तब्दील हो रही है और बड़ी तेज़ी के साथ तब्दील हो रही है, क्या उसके अंदर पाकिस्तान को अपने जो हालात और वाक़यात हैं उसको इस तनाजुर में तजिया करके एक नई सूरत हाल जो है उसके मुताबिक ढालना पड़ेगा? सवालात बहुत से हैं और ज़ाहिर है कि सियासी इस्तेकाम जो है वो बड़ा बुनियादी अंसर होता है, और वो मुआशी इस्तेकाम और फिर अगर आप दहशत गर्दी जैसे अफरेद से मुकाबला कर रहे हैं तो एक बहुत बड़ी सपोर्ट जो है वो मुहैया करता है। ज़ाहिर है कि उस वक़्त तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो एक जगह पे यकजा होते हैं। पाकिस्तान में फ़ौजी क़यादत जो है वो बदली है और नए आर्मी चीफ जो हैं आसिम मुनीर वो सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे पर गए हैं। ज़ाहिर है इस सारी सूरत हाल के तनाजुर में और जिन मसाइल से पाकिस्तान दो चार है, ये दौरा भी इंतहाई अहमियत का हामिल है। इसके साथ साथ ये भी देखना है कि पाकिस्तान आज जिस दोराहे पर खड़ा है ये यकीनन अब तक का सबसे मुश्किल वक्त है और इसके अंदर क्या चीज़ें जो हैं वो होनी चाहिए। मेरी आज की मेहमान शख्सियत जो हैं वो बहुत से पाकिस्तान के सियासी वाक़यात के यानी शाहिद हैं, अंदरूनी और ख़ारजी अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं, दफ़ाई मामलात पर महारत रखते हैं। सेनेटर मुशाहिद हुसैन, चेयरमैन कायमा कमेटी बराए दिफा। मुशाहिद हुसैन साहब, सबसे पहला सवाल तो ज़रा मैं थोड़ा सा एक दो सवाल आपसे ज़रूर करना चाहता हूँ, और वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान जिस सियासी अदम इस्तेकाम का शिकार है, ज़ाहिर है कि उसके बहुत सारे अवामिल हो सकते हैं, लेकिन एक बात ये कही जाती है कि अगर पंजाब में हुकूमत की तब्दीली हो जाए तो आप किसी हद तक एक स्मूथ सेलिंग की तरफ चले जाते हैं और फिर जो आप करना चाह रहे हैं उसके अंदर बहुत सारी आसानियां जो हैं वो पैदा हो जाती हैं। तो आपको लगता है कि अगर पंजाब में मामलात जो हैं उस तरीके से हो जाए जिस तरीके से इत्तेहादी हुकूमत सोच रही है, तो फिर बाकी मामलात के अंदर भी बेहतरी की सूरत हाल पैदा हो सकती है? पहले तो नदीम साहब अस्सलाम वालेकुम, और आपको नए साल की मुबारक, और आपके व्यूअर्स को बड़ा अस्सलाम वालेकुम। मैं समझता हूँ कि हम रवायती सियासत, उसकी जोड़ तोड़, द क्वेस्ट फॉर पावर, उसकी चपकलिश पे फंसे हुए हैं। जो कोर इश्यूज जैसे आपने बता दिया, पोलराइजेशन के अलावा मईशत और दहशतगर्दी है, और ये इश्यूज ऐसे हैं कि कोई एक शख्स अकेले, कोई एक सियासी जमात खुद, या कोई हुकूमत अकेले, या एक इदारा अकेले नहीं हल कर सकता। इसको मिलजुल के करना पड़ेगा। और पाकिस्तान में इस वक्त जो बैलेंस ऑफ फोर्सेस है सियासी कुव्वतों का, हिज़्ब इख्तिलाफ और हिज़्ब इक़्तिदार, जमहूरियत के दो पहिए हैं। अगर जमहूरियत में आगे बढ़ना है तो दोनों को कुछ ना कुछ रूल्स ऑफ द गेम बनाने पड़ेंगे आगे बढ़ने के लिए। ये है कि आज पंजाब में फलाने की गवर्नमेंट होगी, कल किसी और की थी, परसों किसी और की होगी, इससे बुनियादी मसले हल नहीं होंगे। ये तो सिर्फ ये है कि मोहरे तब्दील करने वाली बात है। तो हम स्ट्रेटेजिक बात करें, जिससे 22 करोड़ आवाम जिसका आपने जिक्र किया,
ان کی مشکلات میں اضافہ نہ ہو, ان کی مشکلات میں کمی ہو. اینڈ دیٹ از دا کور ایشو. اچھا مشاہد صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک ذرا اس طرف بھی تھوڑی سی روشنی ڈال دیں اور پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں جو سارے اسٹریٹجک معاملات ہیں, اور وہ یہ ہے کہ جو اس وقت پاکستان کی اقتصادی صورتحال ہے وہ بھی بڑی ایک غیر یقینی کی کیفیت سے دوچار ہے, اور ظاہر ہے کہ جتنے بھی اس میں سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں وہ اپنی اپنی اس میں ان پٹ تو دے رہے ہیں, لیکن دیکھنے کی یہ بات ہے کہ کیا معاملات جو ہیں وہ سنبھلاؤ کی طرف جا پاتے ہیں. اور یہ جو ابھی جنیوا کے اندر جو کانفرنس ہوئی ہے سیلاب زدگان کے حوالے سے, اور اس کے نتیجے میں جو $9 بلین کی جو وعدے کیے گئے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ IMF کا جو سلسلہ ہے, آپ کو لگتا ہے کہ دوست ممالک اب آ رہے ہیں آگے اور ہم اس کرائسس میں سے بیل آؤٹ ہو سکتے ہیں؟ میرے خیال میں کافی دنوں کے بعد ایک قوم کو ایک خوشخبری ملی ہے. جنیوا کانفرنس بڑی کامیاب کانفرنس تھی, اور اس میں سب سے پہلے کریڈٹ دینا چاہیے UN سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹریس کا, جنہوں نے پاکستان کا کیس لڑا, اور بلکہ یہ میں کہوں گا ہی از دا آرکیٹیکٹ آف دا کانفرنس. اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت پاکستان نے بھی جو اچھا ہوم ورک بھی کیا, اچھا ٹیم ورک کیا, اپنا کام کر کے گئے, لابنگ بھی کی, اور اس کا نتیجہ یہ ہو گیا کہ اس کا سب سے بڑا زرج یہ ہے کہ ہم پاکستان جو خدشات تھے ڈیفالٹ کے یا اقتصادی میلٹ ڈاؤن کے, اس سے ہم بچ گئے ہیں. اور ہمارے جتنے بھی دوست ہیں, چاہے مغرب کے ہوں یا مسلمان ہوں یا بین الاقوامی ادارے ہوں, سب نے ایک اعتماد کا ووٹ دیا ہے پاکستان کی ریاست پر, پاکستان کے مستقبل پر. یہ تو خوشائند بات ہے. تو فی الحال تو خدشات اور خطرات ٹل گئے ہیں, لیکن ہمیں اب بڑے مشکل فیصلے معیشت کے حوالے سے کرنے چاہیے, جو پاکستان کے اندر عوام کو بھی ریلیف ملے, اور جو درینہ سٹرکچرل ایشوز ہیں اس کو حل کرنے میں مدد بھی ملے. تو یہ کانفرنس تو بہت اچھی ہوگی, اور میرے خیال میں یہ ویری پازیٹیو ڈیولپمنٹ فار آل کنسرنڈ. اب تیسرا جو مسئلہ ہے جس کے اوپر ذرا اب ہم ساری چیزوں کو لے کے بات کریں گے, مشاہد صاحب یہ فرمائیے گا کہ دہشت گردی جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر جڑ پکڑ چکی ہے, اور ظاہر ہے کہ تواتر کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ اب بگاڑ کی طرف جا رہے ہیں. پہلے تو آپ اس کا ایک ذرا تجزیہ کیجئے کہ یہ جو صورتحال اب رونما ہوئی ہے, آپ اس کے محرکات, اس کے اسباب کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ بات بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ پاکستان ان چند واحد ملک میں ہے شاید مسلمان دنیا کے جنہوں نے 9/11 کے بعد اپنی قوت کے ذریعے, اپنی قربانیوں کے ذریعے دہشت گردی کا کامیابی سے مقابلہ کیا. میں ذکر کر رہا ہوں آپریشن ضرب عضب کا, اور اس کے نتیجے میں ہماری پوری قوم نے قربانیاں دی, چاہے وہ خاکی میں ہو یا مفتی میں ہو, سولجرز ہو, سویلینز ہو, اور 75,000 80,000 لوگ شہید ہوئے, اور ہم نے اس کو قابو بھی ڈال دیا. اب ایک نئی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ پچھلے سال کے مقابلے میں 50% ایک انکریز ہوا ہے ٹیررزم کے اوپر. ایک تو ہے افغانستان کی جو عدم استحکام کی صورتحال, پھر ایک اور میرے خیال میں ہماری بھی مجھے لگتا ہے, اور پچھلے دنوں ہماری سینٹ ڈیفنس کمیٹی کی میٹنگ بھی ہوئی تھی جس کا میں چیئرمین ہوں, اس میں بھی ہم نے ہمارے ممبران نے بڑے تشویش کا اظہار کیا کہ لگتا ہے کہ ہماری کچھ ایشوز پر, جو اس ایشو پر اسٹریٹجک کلیئرٹی نہیں, کبھی گفتگو شروع ہو جاتی ہے, کبھی ہم دھمکی دیتے ہیں, کبھی ہم کہتے ہیں آپریشن ہوگا. تو میرے خیال میں ہمیں واضح کرنا چاہیے کہ پاکستان میں اس وقت جو ایشوز ہیں, ہم ریڈ لائنز ہماری کیا ہیں, اور ان ریڈ لائنز پر ہم قائم رہے. یہ نہیں کہ 1 اسٹیپ فارورڈ 2 اسٹیپس بیکورڈ, اور یہ کوئی ایسا ایشو نہیں کہ جو ہم نے ماضی میں حل نہیں کیا, اس پر قابو نہیں ڈالے, ہم کر چکے ہیں. تو یہ اس میں تھوڑا سا ہمارا سسٹم بہتر کرنے کی بات ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ندیم صاحب. ہمارے ہاں ایک ادارہ بنایا تھا 2008 میں, اس کا نام ہے نیکٹا, نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی, جس کا کام ہونا چاہیے تھا کہ لیڈ آرگنائزیشن وہ ہے کیونکہ اٹ از ڈیڈیکیٹڈ ٹو کاؤنٹر ٹیررزم. اس کو تو ہم نے نکارا کر دیا, اس کو ایک وائٹ ایلیفنٹ بنایا ہوا ہے, اس کو لیڈ میں ڈالیں, کوآرڈینیشن ہو وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی, انٹیلیجنس ایجنسیز کی, اور صوبائی جو لا انفورسمنٹ کے پولیس, کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ, اسپیشل برانچ وغیرہ جو ادارے ہیں, تو اس کو ہم فعال کریں.
ہم نے یہ بیوروکریٹک ریڈ ٹیپ میں اس کو پھنسا دیا ہے. تو یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں, ہمیں اسٹریٹجک کلیئرٹی ہونی چاہیے اور ایک ارجنسی کے ساتھ اس کو آگے لے کے چلنا چاہیے. اب اس میں مشاہد حسین صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا پاکستان کی افغان پالیسی بے ابہام ہے؟ اور اس سوال کا جواب ذرا اس تناظر میں دیجیے گا کہ آپ کی جو سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے دفاع ہے جس کے آپ چیئرمین بھی ہیں, اس کی جو میٹنگ ہوئی اس میں آپ کو اس کی قیادت کی طرف سے بریفنگ بھی دی گئی. مطلب آپ کیا اخذ کرتے ہیں اس میں سے یہ لے کر کہ کیا ہم ابھی تک ایف اینڈ بٹس میں ہیں؟ اس میں ہمارا ابہام تاریخی رہا ہے, بلکہ میں تو بڑا تنقید کرتا رہا ہماری افغان پالیسی کا. کبھی ہم بات کرتے تھے اسٹریٹجک ڈیپتھ کی, کبھی ہم کہتے تھے کہ ہم ایسی حکومت ہو جو ہمارے بندے ہوں, اور ہم اس کی تلاش کر رہے تھے. اور کوشچن ہے کہ ہم افغانستان کو سمجھیں. افغانستان ایک آزاد ہمسایہ برادر مسلمان ملک ہے جس کے ہم چاہتے ہیں اچھے تعلقات ہوں, لیکن جو بھی افغانستان کے اندر کابل میں حکومت میں آئے گا, چاہے وہ ماضی میں ڈاکٹر نجیب اللہ تھے جو کمیونسٹ تھے, چاہے وہ اشرف غنی صاحب ہوں, چاہے حامد کارزائی صاحب ہوں, یا موجودہ افغان طالبان ہوں, سب سے اولین وہ افغان ہیں. دے آر ناٹ کہ یہ کہنا جی ہمارے بوائز ہیو ٹیکن اوور, ہمارے بندے آ گئے. یہ ہمارا تعصب نہیں ہونا چاہیے. ہم کو اس حوالے سے ایک احترام کے ساتھ افغانستان کی آزادی اور سالمیت کو دیکھیں. اور افغانستان کی جو موجودہ حکومت آئی ہے, جو امریکہ کی شکست کے بعد آئی ہے اگست 2021 میں, ان کا خود اپنا کنٹرول نہیں اپنے سرزمین پر. ان کو اپنے مخالفت ہو رہی ہے انٹرنل ٹیررزم سے. آپ نے دیکھا کہ چینی ہوٹل پر اٹیک ہوا, پاکستانی سفیر پر اٹیک ہوا, پھر اب انہوں نے کہا کہ ان کو جنہوں نے اٹیک کیا تھا یہ موجودہ حکومت افغانستان نے ان کو مار دیا. تو ان کے اپنے, تو ہمیں کبھی ہم ان کے ترجمان بن جاتے ہیں, کبھی ہم ان کو دھمکی دیتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم سے خاموش سفارتکاری کریں, اور جو بارڈر ایشوز ہیں, بارڈر مینجمنٹ کے ایشوز ہیں, ان کو حل کریں سفارتکاری کے ذریعے, کوآرڈینیشن کے ذریعے. ہم نے ایک بڑا فعال ایک بندہ اپوائنٹ کیا ہے اس کے لیے, فارمر ایمبیسڈر صادق صاحب, جو افغانستان میں سفیر بھی رہے ہیں. وہ کوآرڈینیٹ کرتے ہیں افغانستان کے ساتھ ڈے ٹو ڈے پالیسی کا. ان کو فری ہینڈ دیں کہ یہ ایشوز لوکل لیول پر سالو کریں, اور ہم باتیں کم کریں اور ان سے سفارتکاری بہتر کریں. مشاہد صاحب یہ فرمائیے گا کہ ٹھیک ہے آپ یہ بات کہہ تو رہے ہیں, لیکن جب امریکہ افغانستان سے نکلا تو اس وقت کپ آف ٹی بھی بڑا مشہور ہوا تھا, اور اس کے بعد اب تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم نے وہاں سے لوگوں کو لا کے یہاں پر آباد کرنے کا جو فیصلہ تھا وہ کیا تھا, اور ظاہر ہے کہ مذاکرات جو ہیں وہی یہ راستہ ہے. اور دوسری جانب جو افغان طالبان سے ہماری توقعات تھیں, اگر ہم اس میں سے افغان کا لفظ کیا نکال دیں تو طالبان جو ہیں وہ تو پھر سارے سکے کے ایک ہی رخ بن جاتا ہے, دونوں طرف جو بھی ہوں. تو ایسی صورتحال کے اندر اب جو فیصلہ کیا گیا ہے, آپ کو یہ درست لگتا ہے, یا وہ جو کپ آف ٹی تھا وہ صورتحال جو تھی وہ بہتر تھی؟ میرے خیال میں ہمیں ایک نئی سوچ کے ساتھ اس کو آگے لے کے چلنا چاہیے. وہ کیا ہے, ہمیں ایک ریجنل اپروچ ہونی چاہیے, علاقائی اپروچ. ہم اکیلے نہیں ہیں اس ایشو پر. افغانستان کے 6 ہمسائے ہیں, پاکستان, ایران, چین, تاجکستان, ترکمانستان, ازبکستان, اور اس کے پیچھے رشیا بھی ہے. سب کے خدشات, سب کے بنیادی مفادات مشترکہ ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان سرزمین سے کسی ہمسائے کے خلاف اور کسی ملک کے خلاف پھر سے دہشت گردی نہ ابھرے, اور اگر دہشت گردی کا ایشو ہو تو اسے حل کیا جائے مشترکہ طور پر, اور ایک نئی جنگ کی بنیاد نہ رکھی جائے. تو یہ ایک بنیادی اتفاق رائے ہے کہ نئی جنگ نہیں ہونی چاہیے, اور دہشت گردی وہاں سے نہیں ابھرنی چاہیے, اور اگر جو ایشوز ہیں ہم مل جل کے حل کریں. میں نے جیسے ہی کہا کہ ہماری پالیسی میں ذرا ہم ایک طرف سوئنگ کرتے ہیں, دوسری طرف یا تو ہم سمجھتے ہیں بالکل ہی جیسے آپ نے فرمایا کہ ٹیک اوور ہو گیا یا ہمارے بندے آ گئے, یا دوسری طرف ہم کہتے ہیں کہ دھمکی دیتے ہیں کہ ہاٹ پرسوٹ ہوگا, یہ ہوگا. دونوں ایکسٹریمز ہیں. ہمیں ایک بیلنس کا راستہ اختیار کرنا ہے. اور افغانستان کو اگر ہمیں دھمکی ملتی تھی ہندوستان سے, امریکہ سے, تو ہم بڑے ناراض ہوتے تھے کہ ان کی جرت کیسے ہوئی کہ دھمکی دے رہے ہیں. ہم وہی لہجہ اور وہی زبان اگر استعمال کرتے ہیں
تو افغانستان کے اندر خود ری ایکشن ہوگا. ہم ان کو میرے خیال میں بڑی سنجیدگی کے ساتھ، دانش مندی کے ساتھ سفارت خاری ہمیں کرنی پڑے گی اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے. ناظرین، سینیٹر مشاہد حسین سے ہماری گفتگو جاری ہے. وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا. ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین، میرے آج کے مہمان سینیٹر مشاہد حسین، چیئرمین سینٹ قائمہ کمیٹی برائے دفاع، ان سے ہماری گفتگو جاری ہے. مشاہد حسین صاحب، یہ فرمائیے گا کہ امریکہ جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر یہ بات کہہ رہا ہے کہ وہ پاکستان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے افغانستان سے جو اس کو خطرات درپیش ہیں. یہ اب کیا ایک نیا جال ہے یا پاکستان کو ایک نئی جنگ میں دھکیلنے کی کوشش ہے؟ اور جس طریقے سے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کو دہشت گردی کے خلاف اپنے دفاع کا جو ہے وہ پورا حق حاصل ہے اور افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ دہشت گردی کے لیے استعمال ہو، تو یہ آپ کو کیا، کیونکہ بریک سے پہلے جو آپ اسٹریٹجیکلی جن ملکوں کا ذکر کر رہے تھے، آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ یہاں پر امن قائم ہونے دے گا اور یہ ایک پاکستان کے لیے نیا جال نہیں ہوگا؟ مجھے تو بڑی اس بات پر بڑی مذاق خیز لگتی ہے. 20 سال امریکی فوج افغانستان میں رہی. انہوں نے افغانستان میں کیا کیا کہ جب وہ بھاگے تو اسلحہ بھی چھوڑ گئے، باگرام سے رات کو رات بھاگ گئے. انہوں نے عدم استحکام قائم کیا، انہوں نے کوئی امن قائم کیا، انہوں نے کوئی پیسفل افغانستان کی بنیاد رکھی. وہ گڑبڑی چھوڑ کے گئے. تو اب اور وہ مسئلہ حل نہ کر سکے. اگر 1.5 لاکھ 2 لاکھ امریکی فوج سارے ڈرون، سارے میزائل، سارے بمز کے ساتھ جو مدر آف آل بمز تھا مسئلہ حل نہیں کر سکے، تو اب ہماری کیا مدد کریں گے؟ اور ہمیں مدد مانگنی چاہیے. یہ عجیب منطق کے مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس بنیاد پر. کیا افغانستان کوئی سپر پاور ہے؟ کیا دہشت گرد کوئی بہت بڑی چیز ہے؟ کہ پاکستان کی ماشاءاللہ 6 لاکھ فوج ہے، نیوکلیر پاور ہیں، ہم میزائلز ہمارے پاس ہیں، ڈرونز ہمارے پاس ہیں، F-16 ہمارے پاس ہیں، JF-17 ہمارے پاس ہے، JC-310 جہاز ہمارے پاس ہے. کیا چیز اور اس کے علاوہ 5-6 لاکھ کی پولیس، لیویز، پیراملٹری، فرنٹیئر کنسٹیبلری، فرنٹیئر کور، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ، انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں. اگر ہم اس کا یہ چیز کا بارڈر مینجمنٹ کا مقابلہ نہیں کر رہے کہ ہمیں امریکہ کو بلانا پڑا اس کے لیے، خدا نہ کرے کہ یہ ایسی چیز ہو، کیونکہ ہم ایک دفعہ پھر ایک بیٹل گراؤنڈ بن رہے ہیں نئی سر جنگ کی. اس وقت جب امریکہ کے تعلقات چین کے ساتھ، امریکہ کے تعلقات ایران کے ساتھ، امریکہ کے تعلقات افغانستان کے ساتھ، امریکہ کے تعلقات روس کے ساتھ، ان سب ممالک کے ساتھ جو اس خطے میں ہیں، جن سے ہمارے تعلقات اچھے ہونے چاہیے یا ہیں، وہ خراب ہو جائیں گے پھر. تو یہ بالکل دس از ناٹ آن. ہم خود اس مسئلے کا حل کریں. ہم کس مرض کی دعا ہیں؟ ساری عمر کبھی ہم دیکھتے رہے باہر کی طرف. اب یہ ریجنل، میں یہی کہہ رہا ہوں، ہم خود جو ہیں ریجنل انیشیٹو لیں، اس کو سالو کریں. اور یہ جو کہنا کہ امریکہ آپ کی مدد کرے گا، نو 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 ناٹ ایٹ آل. یہ تو بڑی عجیب بات ہے. جو مسئلے کا جس نے مسئلہ پیدا کیا وہ مسئلے کا کیا حل کرے گا؟ اب مشاہد صاحب یہ فرمائے گا کہ ظاہر ہے پاکستان اور افغانستان کی جو صورتحال ہے وہ کشیدہ ہے. وہاں سے بھی پاکستان کے علاقے کے اوپر گولہ باری ہوتی ہے، حملے بھی ہوتے ہیں. جب مذاکرات کی بات کی جاتی ہے تو آپ نے جیسے کہا کہ اتنی زیادہ مضبوط حکومت نہیں ہے طالبان کی، اور انٹرنلی تو جو کیفیت ہے سو ہے، بیرونی طور پہ بھی ان کو کسی نے تسلیم نہیں کیا ہے، اور اس وجہ سے مسائل بھی زیادہ ہیں، اور اب ان کی سرزمین ہمارے خلاف ہی استعمال ہو رہی ہے. تو ایسی صورتحال میں پاکستان کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ لیکن جی ایک اور بڑے مزے کی بات ہے، آپ نے بات کی تسلیم نہیں کیا. گو کہ کسی نے تسلیم نہیں کیا، لیکن لوگوں کی ایمبیسیز فنکشن کر رہی ہیں. پچھلے دنوں امریکہ کے اپنے مذاکرات ہوئے ہیں افغان طالبان کے ساتھ دوحہ میں، قطر میں، اور انہوں نے کچھ پابندیاں بھی ان سے ہٹائیں کہ جو امداد وہ لے سکتے ہیں انٹرنیشنل این جی او سے وہ لے لیں گے. اور بلکہ ابھی پچھلے ہفتے ہی انہوں نے $500 ملین کا معاہدہ کیا تیل کے
اس کے لیے ایکسپلوریشن کے لیے چین کے ساتھ اور ہندوستان کے ساتھ بھی ان کے ڈیلیگیشن کا ایکسچینج ہوا ہے، تو وہ معمول کی سفارت خاری چل رہی ہے. میرا یہ کلیئر ہے کہ ہم افغانستان کی جو انٹرنل فیکشنل بیٹل ہے اس میں نہ یہ ہوں کہ جی کابل میں حقانی نیٹ ورک ہے یا کندہار میں وہ دوسرے لوگ بیٹھے ہیں اور فلانا جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، فلانا ہمارے خلاف ہے. افغانستان کے اندر جو حالات ہیں ان کو رہنے دیں. ہم افغانستان کے حوالے سے دو آزادیے سے دیکھیں. ایک ہمارا انٹرسٹ ہے سیکیورٹی کا، ایک ہے انسانیت کا. پہلے انسانیت کو رکھیں. ہم نے انسانی ہمدردی کے تحت ایک بہت بڑا کام کیا کہ ہم ماڈل میزبان رہے پچھلے 40 سال میں کہ لارجسٹ نمبر آف ریفیوجیز فار دا لانگسٹ ڈیوریشن ان ہسٹری ہم ہوسٹ کر رہے ہیں ابھی تک 25-30 لاکھ لوگ. اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ افغانستان میں جو ان سے تجارت بھی ہو، ان سے امداد بھی دی جائے کیونکہ مشکل وقت ہے، ان کو امداد کی ضرورت ہے. تو پہلے انسانیت کے حوالے سے دیکھیں اور جو ہم نے کیا بھی ہے ہر موقع پر انسانی حوالے سے. دوسرا ہے سیکیورٹی کے حوالے سے. سیکیورٹی کا صرف ایک زاویہ ہے، اس میں سپر پاور کی جنگ کی میں بات نہیں کر رہا، امریکہ کی انوالومنٹ کی بات نہیں کر رہا. وہ یہ ہے کہ افغانستان کی سرزمین اور جہاں تک ہمارا تعلق ہے 2600 کلومیٹر کا جو بارڈر ہے جس میں آپ نے باڑ لگا دی ہے، 98% آف دا بارڈر جو ہے اس میں تو باڑ لگی ہوئی ہے، اس میں اس کی پروٹیکشن ہو کہ تاکہ اس افغانستان کی سرزمین سے پاکستان کے اندر دہشت گردی نہ ہو. اور یہ ہمارا کور انٹرسٹ ہے. اور یہ انٹرسٹ چین کا ہے، ایران کا ہے، روس کا ہے، وسطی ایشیا کا ہے، تاجکستان، ترکمانستان، ازبیکستان کا، اور میرے خیال میں بین الاقوامی برادری کا بھی ہے. تو اس میں ہم ایک علاقائی سفارتکاری کریں، اپروچ کریں، گفتگو کریں، اور اگر کوئی واقعات ہوتے ہیں کچھ بارڈر چیک پوائنٹس پر تو ہم اس کو ہینڈل کریں لوکلی خاموش سفارتکاری کے ذریعے، نہ کہ بیان بازی کے ذریعے، نہ بڑک ماریں، نہ کہیں کہ ہم یہ کر دیں گے یا دھمکی دے دیں گے. وہ طریقہ نہیں ہے کیونکہ افغانستان ایک مشکل دور سے گزر رہا ہے. ان کی حکومت کا وہ پوری رٹ نہیں ہے اپنی ریاست پر. تو ہم ان کے ایشوز دیکھیں. کئی دفعہ ہمارے اس قسم کے مسائل ایران سے بھی ہوتے ہیں، ہم گفتگو کرتے ہیں ان سے. کبھی ایرانی سرزمین سے پاکستان میں کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے، کبھی پاکستانی سرزمین سے ایران میں ہو جاتی ہے، جو بارڈر ہے بلوچستان میں خاص طور پر جس پر پورا کنٹرول نہیں ہے دونوں طرف. تو یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں، تو اس کو ہمیں میرے خیال میں قابو ڈالنا چاہیے. اس میں مشاہد صاحب یہ فرمائے گا کہ ظاہر ہے کہ صورتحال جو ہے وہ پاکستان کے لیے اس حوالے سے پریشان کن ہے کہ دیکھیں ہم دو طریقے سے بلیڈ ہو رہے ہیں. ایک یہ کہ تقریباً $2 ارب ماہانہ جو ہے وہ افغانستان جا رہا ہے. ہماری غذائی اجناس جو ہیں وہ بڑی تعداد میں افغانستان سمگل ہو رہی ہیں، اور ہم اپنی کاسٹ کے اوپر بہت سارے افغانستان کی صورتحال کو جو ہے وہ سنبھالا دے رہے ہیں. فائنینشیل کاسٹ کی میں بات کر رہا ہوں. اب دوسری طرف ہمیں دہشت گردی کا سامنا ہے، اور ظاہر ہے ان کی زمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے. جب آپ کی بریفنگ ہوئی تھی تو کیا ہمارے ادارے کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو صورتحال ہے اس کا علاج پھر کیا ہے؟ کیونکہ آپ نے مذاکرات کر کے دیکھ لیا، اس کا نتیجہ تو یہ نکلا ہے کہ آج ہم پھر ایک دفعہ نئے ملٹری آپریشن کے حوالے سے بھی سوچ رہے ہیں. تو کیا علاج کیا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات میں تصحیح کر دوں آپ کی ذرا. آپ نے کہا کہ جی افغانستان جو اقتصادی حوالے سے ڈالر بھی جا رہے ہیں، اسمگلنگ بھی ہو رہی ہے، تو یہ تو ان کا قصور تو نہیں ہے نا، یہ تو ہمارا قصور ہے. بارڈر میں جو اس طرف ہے، بارڈر کے پاکستان طرف، اس میں آپ کی پیراملٹری بھی موجود ہے، کسٹمز بھی موجود ہے، FIA موجود ہے، سارا کچھ موجود ہے، باڑ بھی موجود ہے. تو اگر یہ کام ہو رہا ہے تو یہ ہمارے جو سیکیورٹی چیک پوسٹ ہیں، پوائنٹس ہیں، ان کی ملی بھگت سے ہو رہا ہے. اس کو تو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. یہ مین میڈ ایشو ہے، یہ کوئی باہر کا ایشو تو نہیں آیا نا. یہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے اگر کنٹرول کرنا چاہیں. اگر اتنا بڑا نیٹ ورک بنا ہوا ہے جس میں ظاہر ہے کہ پیسہ بھی ایکسچینج ہوتا ہے، لوگوں کو فائدہ بھی ہوتا ہے، تو یہ ہمارے ہاتھ میں ہے. اس میں ہم ان کی ذمہ داری نہ ڈالیں، تو وہ کنٹرول کریں. باقی جو ہے، یس وی شوڈ لرن فرام آور مسٹیکس. میں تو کہتا بھی ہوں، کہا بھی ہے کہ آپ نے غلطیاں کرنی ہیں تو نئی غلطیاں کریں، پرانی غلطیاں نہ دہرائیں. کیونکہ ماضی میں کئی دہائیوں سے ہم غلطیاں کرے چلے جا رہے ہیں اور افغانستان کو سمجھنے میں ہم قاصر رہے ماضی میں. مشاہد صاحب، اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ وانا کے اندر بھی ایک احتجاج ہو رہا ہے.
وہاں پہ وہ سردی میں 24 گھنٹے بیٹھے ہوئے ہیں اس احتجاج کو لے کر. اب ان کے مطالبات جو ہیں اگر آپ وہ دیکھیں تو وہ سارے کے سارے آئین پاکستان کے تحت ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں ضم تو کر لیا ہے لیکن ہم آپ سے بالکل کہتے ہیں کہ ہمیں یہ کوئی امن کمیٹی کوئی قومی لشکر جرگہ نہیں چاہیے, لیکن یہاں آپ دفاتر تو سیٹ کریں, یہاں آپ لیویز کو تو اسٹرینگتھن کریں, یہاں پہ ہمارے تحفظ جو ہے اس کو تو یقینی بنائیں, ایف سی کو تعینات آپ کریں. اور یہ سارے کے سارے جو ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو سمگلنگ ہے اس کے خلاف کارروائی کریں, جو ڈرگز انفورسمنٹ کرنی ہے وہ بھی کریں. اب یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو بنیادی طور کے اوپر آئین پاکستان جو ہے ان کو گارنٹی کرتا ہے, اور وہ چونکہ اب ضم ہو گئے ہیں تو وہ اس چیز کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اور دوسری جو سب سے اہم چیز ہے وہ ایک تحفظ چاہتے ہیں, وہ امن چاہتے ہیں. اب یہ امن خالی ادھر خراب نہیں ہے, یہ ٹریول کر کے آگے آ گیا ہوا ہے. تو اس میں کیا راستہ جو ہے وہ اختیار کیا جانا چاہیے؟ مطلب سیاسی سطح پہ کچھ تو فیصلے ہونے چاہیے, کچھ ڈویبل ہیں اور کچھ جو ہیں وہ آپ کا پالیسی فریم ورک میں میجر اگر تبدیلی ہے تو وہ جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا اس میں بھی آپ نے بڑے واضح فیصلے کر لیے, تو پھر عمل درآمد کیوں نہیں ہو پا رہا؟ دیکھیں جی, یہ سب سے بڑی ناکامی ہے ہماری سرکاری سٹرکچر کی, چاہے وانا ہو, چاہے باجوڑ ہو, چاہے مالاکنڈ ہو, چاہے گوادر ہو. ہر جگہ لوگ اٹھ رہے ہیں کسی سیاسی جماعت کے کہنے پر نہیں, کوئی حزب اختلاف پر نہیں, اپنی امنگوں کی ترجمانی کرتے ہوئے. بنیادی مطالبات کیا ہیں؟ جان و مال کا تحفظ, معیشت کے حوالے سے کوئی فریڈم, تجارت, وہ افغانستان کے ساتھ ہو یا ایران کے ساتھ ہو, وہ گوادر والے تو وہ بات کرتے ہیں. تو اس میں ان کے ساتھ تو ہم ڈنڈا استعمال کرتے ہیں, اور جو آپ کے خلاف ٹیک اپ آرمز اگینسٹ یو اور جو آپ کی رٹ کو چیلنج کرتے ہیں ہتھیاروں کے ساتھ, ان سے ہم مذاکرات کرتے ہیں. یہ ہمارے دورے میں آ رہے ہیں. ہمارا اسٹیٹ سٹرکچر بڑا اس معاملے میں غلط ہے, اور ہمیں چاہیے اس وقت کہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت خیبر پختونخوا یہ مل کے اس مسئلے کو حل کریں. ان سے آپ دیکھیں گے ہماری فوج ظفر موج ہے وزراء کی, صوبے میں بھی اور وفاق میں بھی کوئی ایک وزیر مجھے نظر نہیں آیا کہ وانا کے لوگوں کے ساتھ ملے. میں تو داد دیتا ہوں محسن داور جو ایم این اے ہے, کہ اب اس نے اپنی کوششوں کے ساتھ ایک یونیورسٹی لانچ کر رہا ہے, یونیورسٹی افاق کے اندر, یونیورسٹی آف وزیرستان. تو یہ بڑی اچھی خوشامد بات ہے. اب ان کا ایک اور الیکٹڈ ریپرزینٹیو ہے, ایک تو ہے نا محسن داور صاحب, دوسرے ہیں علی وزیر. علی وزیر کو آپ نے جیل رکھا ہوا ہے, اور جیل کہاں رکھا ہے؟ کراچی میں رکھا ہے, اور ان کے خلاف وہ دہشت گرد جیلوں سے بھاگ جاتے ہیں, ان کا پتہ نہیں چلتا. تو یہ بیچارہ الیکٹڈ ریپرزینٹیو ہے, جیسے آپ نے کہا آئین پاکستان کا انہوں نے بھی حلف لیا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ وہ جو ہے جب ووٹ آف کانفیڈنس لینا تھا حکومت کا پچھلے سال اپریل میں, تو ان کو اسپیشلی جہاز میں لے کے آیا گیا اور ان کو ووٹ دلوایا گیا. تو اس کے لیے تو ٹھیک ہے نظریہ ضرورت کے تحت, اور پھر ان کو جیل میں رکھا ہوا. تو یہ اس قسم کی سوچ, اس قسم کا مائنڈ سیٹ, اس قسم کی پالیسیز ناقص ہیں, اب نہیں چل سکتی. 21ویں صدی پاکستان میں لوگ جاگ اٹھے ہیں, وہ اپنے حقوق مانگتے ہیں, اور جیسے آپ نے کہا وہ پرامن طریقے سے آئین پاکستان کے تحت انڈر دا فلیگ اینڈ ٹینٹ آف پاکستان, پاکستان کے جو سب سے ہلالی پرچم ہے اس کے تحت وہ مانگ رہے ہیں. تو یہ ان کا جائز حقوق ہے, اور یہ ان کا جائز مطالبہ ہے. میں سمجھتا ہوں, میں تو سپورٹ کرتا ہوں یہ جو وہ کر رہے ہیں, اور داد دیتا ہوں وانا کے عوام کو کہ اتنے ظلم کے باوجود, اتنی زیادتیوں کے باوجود, ان کے کئی گھر تباہ ہو گئے, رشتہ دار شہید ہو گئے, وہ پھر بھی صبر بھی ہے, اور ابھی تک امید کی کرن ان میں ہے قائم کہ شاید کوئی راستہ نکل سکے. اس میں شاید صاحب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے جو پاکستان کو دہشت گردی کا سامنا ہے وہ اس کا فرنٹ ٹی ٹی پی ہے. اس سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو اب رویہ اپنایا گیا ہے وہ درست ہے, یا جو پہلے ڈاکٹرائن ایک چل رہی تھی, میں نے آگے چل کے آپ سے اس حوالے سے بات کرنی ہے کیونکہ اس میں پھر انڈیا پاکستان ریلیشن شپ بھی آ جاتا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم ابھی تک الجھے ہوئے ہیں گڈ اینڈ بیڈ طالبان میں, یا ہم نے کوئی اس میں پالیسی فریم ورک میں تبدیلی لائے ہیں؟
لوگوں کو یہ خدشہ ہے، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی یہ گڈ اور بیڈ کا چکر چل رہا ہے، حالانکہ گڈ بیڈ بھی چکر نہیں ہونا چاہیے. ایشو ہی ہے جیسے آپ نے کہا پاکستان کی ریڈ لائنز ہیں، اور ہماری بیسک ریڈ لائنز کیا ہیں؟ ایک آئین پاکستان مقدس ہے جس کے قوانین ہوں، جس کے رولز ریگولیشن ہو، اور دوسرا ہے جو مسئلہ ہے ہتھیار اٹھانا صرف پاکستان کی اسٹیٹ کر سکتی ہے، وہ یوز آف فورس، باقی اور کوئی نان اسٹیٹ ایکٹرز کو نہیں جا سکتی. ایز سمپل ایز دیٹ. باقی جس کے اختلافات بھی ہو سکتے ہیں، مل بیٹھ کے مسئلے حل کریں، لیکن یہ دو ایشوز ہیں. اٹس ویری کلیئر. ایک آئین پاکستان، اس کے تحت بات کریں، اور دوسرا جو ہے ریٹ آف دا اسٹیٹ جو ہے وہ پیسفل طریقے سے ہو، اور نان اسٹیٹ ایکٹرز کو اجازت نہیں دے سکتے کہ دے کین ٹیک اپ آرمز. ناظرین، سینیٹر مشاہد حسین سے ہماری گفتگو جاری ہے. وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا. ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین، میرے آج کے مہمان سینیٹر مشاہد حسین، چیئرمین سینٹ قائمہ کمیٹی برائے دفاع، ان سے ہماری گفتگو جاری ہے. مشاہد حسین صاحب، یہ فرمائیے گا کہ آپ جس طریقے سے چین انویسٹمنٹ کر رہا ہے افغانستان کے اندر، اور اب جو امریکہ کے حالیہ بیانات سامنے آئے ہیں، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ امریکہ جانے کے بعد کیا کوئی نئی اسٹرکچرل چینج کر رہا ہے خطے کے حوالے سے؟ دیکھیں جی ندیم صاحب، میں مشاہدہ کرتا رہتا ہوں بین الاقوامی سیاست کا. 2022 کا سال ابھی ختم ہوا ہے. سب سے اہم بیان کون سا تھا جو میری نظر میں ہے 2022 میں؟ وہ یہ تھا جو فرانس کے صدر میکرون نے دیا ستمبر 2022 میں. اس نے کہا کہ 300 سال کے بعد مغربی بالادستی کا دور ختم ہو رہا ہے. The era of Western hegemony is coming to an end after 300 years. یہ بنیادی بات ہے. طاقت کا توازن مغرب سے مشرق منتقل ہو رہا ہے، اور ایشیا کی صدی کی قیادت چین کر رہا ہے، اور وہ چین ہمارا بہترین دوست ہے، ہمسایہ ہے. یہ بنیادی تبدیلی ہے، اس کو آپ سمجھیں. اور ہم اقبال نے کیا دیا تھا 90 سال پہلے، علامہ اقبال نے، دیکھ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو دیکھ. تو وہ جو مشرق سے ابھرتا ہوا سورج ہے وہ ابھر رہا ہے. تو ایشین سینچری کا زمانہ ہے، تو اس میں ہم اپنی ترجیحات میں ہمارا ایک محور ایک کردار ہے، کلیدی کردار ہے. ہم ایک محور ہیں خطے میں ریجنل کنیکٹیوٹی کے، وسطی ایشیا، چین، جنوبی ایشیا، ایران، افغانستان اور خلیج کے ممالک کے ساتھ، اور وہ سی پیک کے ذریعے ہم آگے بڑھ رہے ہیں. تو یہ کردار بڑا اہم ہے، اور اس کو ہمیں آگے بڑھانا چاہیے. صرف اس میں ایک رکاوٹ ہے، ہندوستان، اور اس کے بارے میں اسٹریٹجک کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ ہندوستان ہمارا خیر خانی. اور مجھے خوشی ہوئی کہ نئے آرمی چیف جو آئے ہیں، جنرل سید عاصم منیر شاہ صاحب، انہوں نے پہلا جو بیان دیا 3 دسمبر کو، اس میں میں دیکھا کہ پاکستان آرمی کے جو سپہ سالار ایک اسٹریٹجک کلیئرٹی نظر آئی انڈیا کے بارے میں. انہوں نے کہا کہ جی ہم کوئی ٹالریٹ نہیں کریں گے جارحیت یا انٹرفیئرنس اکراس دا بارڈر، اور اگر کسی نے کوشش بھی کی اور جارحیت کی سوچا بھی تو ہم جنگ دشمن کے گھر لے جائیں گے. یہ بات ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے. اور یہ میرے خیال جو پوزیشن انہوں نے بیان کی نئے آرمی چیف نے، اس میں ہمت حوصلے کا پیغام بھی دیا، اور ایک پاکستان کا جو ادارہ ہے پاکستان آرمی، اس کی انسٹیٹیوشنل پوزیشن بھی انہوں نے کلیئرٹی کے ساتھ بیان کیا. اب مشاہد صاحب، جب آپ اس انسٹیٹیوشنل اس کی بات کر رہے ہیں، تو ایک باجوہ ڈاکٹرائن تھا، اور اب ساری چیزیں نکل کر سامنے آ گئی ہیں، اور اس کے اندر بھارت کے ساتھ تجارت کا معاملہ جو تھا اس کو آگے بڑھانا تھا، اور ظاہر ہے کہ بلوچستان میں نئی راہداری کو کھولنے کا معاملہ تھا، اور اسی طریقے سے جو مسئلہ کشمیر ہے اس کو بیک برنر پر ڈالنے کی سوچ تھی. اب ظاہر ہے کہ انسٹیٹیوشن کی قیادت بدل گئی ہے، اور اس نے جس چیز کا اظہار کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اور کشمیر کے اندر بھارت جو ہے وہ جس طریقے سے بدترین انسانی حقوق کی پامالی کا مرتکب ہو رہا ہے، وہ اب پورے بھارت میں مسلمانوں کے خلاف پھیل چکا ہے. تو ایسی صورتحال میں آپ کو لگتا ہے کہ
مطلب اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہماری سیاسی قیادت جو ہے اس کے اندر بھی یہ جذبات امڑتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ تجارت جو ہے وہ بحال کی جائے، مسئلہ کشمیر کچھ عرصے کے لیے بیک برنر پر ڈال دیا جائے، تو آپ کو لگتا ہے کہ نہیں جو بنیادی نقطہ ہے اسی پر ابھی ارتکاز دوبارہ ہو گیا ہے؟ دیکھیں جی، بڑی واضح ہونا چاہیے، کچھ پاکستان کے مقدس ایشوز ہیں میں کہوں گا، کشمیر، نیوکلیئر، سی پیک، چین کے ساتھ تعلقات، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں، اور کوئی شخص چاہے جو بھی اس کا عہدہ ہو، چاہے وہ خاکی میں ہو یا مفتی میں ہو، وہ کوئی اس میں بنیادی تبدیلی نہیں لا سکتے، کوئی حکومت بھی بلکہ میں کہوں گا۔ اس لیے جو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جیسے جنرل عاصم منیر نے اپنا کلیئرلی جو یہ انسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے پاکستان آرمی کی آن دس ایشو آف کشمیر آف انڈیا، اور یہی پوزیشن ہے پاکستانی قوم کی، اور یہی پوزیشن ہے پاکستان کی سیاسی قیادت کی، بلکہ 3 ایشوز جس پر اتفاق رائے ہے سیاست میں، وہ کیا ہے؟ کشمیر، نیوکلیئر اور سی پیک، براڈلی اسپیکنگ ایک اتفاق رائے ہے کہ یہ ٹھیک ہے، تو اس پر کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ ٹھیک ہے، لوگوں کی رائے اور ہو سکتی ہے، رویہ مختلف ہو سکتا ہے، ماضی میں مشرف صاحب نے بھی 4 پوائنٹس کا پروپوزل دیا تھا، پھر کسی اور نے بھی کچھ اور باتیں کی کہ مسئلہ کو آگے بڑھانے کی کوشش کی، بیک چینل میں کئی قسم کی گفتگو ہوتی ہے، لیکن جو پوسچر ٹیمپرری مختلف ہو سکتا ہے، لیکن جو پالیسی ہے وہ اس میں ایک اسٹریٹجک کلیئرٹی ہے، اور وہ نیشنل پالیسی ہے، اس میں انسٹیٹیوشن بھی شامل ہیں، اس میں حکومت بھی شامل ہے، پارلیمنٹ بھی شامل ہے، آرم فورسز بھی شامل ہیں، اور پولیٹیکل فورسز بھی شامل ہیں۔ اچھا، اس پہ یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے انڈیا جو ہے وہ امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، اور ہمیں وہ بس گردانتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارے تعلقات پاکستان کے ساتھ جو ہیں وہ اچھے ہیں، اور ہم ایک گرداب کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ آپ اسٹریٹجک تبدیلیوں کی بات کر رہے ہیں، آپ علاقے کے اندر جو چیزیں رونما ہو رہی ہیں ان کا ذکر کر رہے ہیں، آپ سورج کو ادھر سے ابھرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، تو ایسی صورتحال میں پاکستان جو ہے وہ کیسے بینیفٹ ہو سکتا ہے ان عوامل کو مد نظر رکھتے ہوئے؟ لیکن اس براڈ ٹرینڈ میں صرف ایک جگہ الٹی گنگا بہہ رہی ہے، وہ ہے ہندوستان، اور وہ ہے وزیر اعظم مودی کا جو RSS ہندوتوا سوچ، جس کی نشاندہی قائد اعظم نے 80 سال پہلے کر دی تھی کہ یہ سوچ کے ساتھ ہمارا ان سے گزارا نہیں، اور اس لیے انہوں نے آزادی کی جنگ کی قیادت کی، حق خود ارادیت کا کیا، اور پاکستان ایک جمہوری طریقے سے آزاد ملک بنا۔ اور یہ کیا سوچ ہے؟ یہ جو ہندوتوا کی سوچ ہے، یہ تقسیم، تعصب اور تضاد کی سوچ ہے، اور اس سوچ نے ہندوستان کے معاشرے کو تقسیم کر رہی ہے۔ اور حال ہی میں ابھی یہ جو بڑی خاص خطرناک ڈیولپمنٹ ہے کہ G20 کا میزبان اس سال ہندوستان ہے، اور انہوں نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ سری نگر میں وہ ایک میٹنگ کریں گے G20۔ ہمیں اس کی مخالفت بھی کرنی چاہیے، مزاحمت کرنی چاہیے، اور ہمیں اس کو مذمت کرنا چاہیے، کیونکہ یہ تو ایک آکوپائڈ ٹیریٹری ہے۔ کل کو آپ کہیں گے G20 کی میٹنگ کرائمیا میں ہو جائے، جہاں روس نے قبضہ کیا ہے، جو یوکرین کا حصہ تھا، تو وہاں پھر میٹنگ کرا لیں، تو یہ تو پھر اقوام متحدہ کی قرارداد، بین الاقوامی قوانین، انسانی حقوق اور جو مہذب معاشرے کی بات کرتی ہے اس کی دھجیاں اڑا دی ہیں۔ تو یہ ہندوستان کا جو رول ہے وہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے وہ منفی ہے، وہ اور وہ ہمارا خیر خواہ نہیں، ہمارے جہاں موقع ملتا ہے فاٹف میں مخالفت کی، ابھی UN سیکیورٹی کاؤنسل میں مخالفت کی، اور میں داد دیتا ہوں بلاول بھٹو کی ایز وزیر خارجہ، انہوں نے ان کا ایک دم ٹکا کے جواب دیا جائے شنکر کا، جب انہوں نے بات کی پاکستان کے حوالے، جب انہوں نے پاکستان کے بارے میں جھوٹ بولا تو انہوں نے ہندوستان کے بارے میں سچ بولا، جس کی ہندوستان کو بڑی تکلیف ہوئی۔ تو ہمیں اسٹریٹجک کلیئرٹی ہونی پڑے گی ان ایشوز پر، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے ایک نادر موقع ہے اس وقت، جیسے آپ نے کہا ایک علاقہ تبدیل ہو رہا ہے، اور تبدیلی میں کیا ہے؟ اقتصادی تعاون، نہ کہ ایک تعصب والا ذہن، نہ کہ سیکیورٹی سینٹرک اپروچ۔ امریکہ کی غلطی سب سے بڑی تھی کہ ان کی ساری اپروچ سیکیورٹی سینٹرک تھی، فوج کے ذریعے، ڈنڈے کے ذریعے، ڈرون کے ذریعے، بمباری کے ذریعے۔ چین کی ساری اپروچ اقتصادی تعاون ہے، ٹریڈ، کنیکٹیوٹی، پیپل ٹو پیپل، یہ فرق ہے۔ تو ہم تو چاہتے ہیں کہ اس خطے میں ہو، اور ہم امریکہ کو بھی باور کرائیں گے کہ امریکہ
اس خطے میں جو ٹریڈ اور کنیکٹیوٹی میں اس میں شامل ہوئے۔ اچھا، اس میں یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے کہ آرمی چیف عاصم منیر جو ہیں ابھی انہوں نے عہدہ سنبھالا ہے اور وہ گئے ہیں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات۔ اس دورے کی آپ اہمیت کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا ایک روٹین وزٹ یا نہیں، اس کے پیچھے اور بھی بہت سارے عوامل ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ سعودی عرب بھی جو ہے اس کی بھی اب شکل، حیت، پالیسی تبدیل ہو رہی ہے۔ دیکھیں، سعودی عربیہ میں بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے۔ اس تبدیلی کی عکاسی یہ ہے کہ ان کا جو ایک معاہدہ تھا امریکہ کے ساتھ 70 سال کا، وہ ختم ہو گیا۔ آئل فار سیکیورٹی، کہ ہم سستا تیل دیں گے، اس کے عوض آپ ہماری سلامتی کی ضامن بنیں گے، اب وہ ختم ہو گیا ہے۔ آپ دیکھیں نا، پچھلے دنوں صدر شی جن پنگ چین کے انہیں دورہ کیا، اور اس سلسلے میں جنرل عاصم منیر کا دورہ بڑا اہم تھا، ٹائمنگ بڑا اہم تھا، کہ اس سے ترجیحات ہماری واضح ہیں کہ سعودی عربیہ سے ہماری اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے اور بڑی خاص تعلق ہے۔ اور اس دورے کے اچھے، میں سمجھتا ہوں، نیک شگون ہے کہ مثبت نتائج بھی آئے کہ اس کے بعد انہوں نے اعلان کیا کہ وہ جو پاکستان میں انویسٹمنٹ ہے 10 ارب ڈالر تک کریں گے، اور پاکستان میں جو 3 ارب ڈالر بینک میں رکھے ہیں آپ اس کو 5 ارب ڈالر کر دیں گے۔ اور سعودی عربیہ کو بھی ضرورت ہے پاکستان کے ساتھ قربت کی، اور ہمیں بھی ضرورت ہے۔ اور یہ بھی ویسے بھی دیکھیں نا، اگر رول جو ہے پاکستان آرمی کا، وہ بھی ایک سٹیبلائزنگ رول ہے۔ ابھی قطر میں ورلڈ کپ ہوا تو پاکستانی فٹ بالز سے لوگ کھیل رہے تھے اسٹیڈیم میں، اور باہر اسٹیڈیم کے سیکیورٹی پاکستان فوج دے رہی تھی۔ تو یہ بھی ہمارا ایک رول ہے، اور وہ سیکیورٹی کا رول بڑا اہم ہے۔ اور سعودی عربیہ سمجھتا ہے پاکستان کی اہمیت، ان کی اسلامیت کے لیے بھی، علاقائی سلامتی کے لیے بھی، اور باہمی تعلق کے حوالے سے بھی۔ اور ویسے بھی دیکھیں نا، کئی دفعہ ہم نے جو جوائنٹلی کام کیا ہے، جیسے فاٹف تھا، اس میں سیولین گورنمنٹ بھی شامل تھی، جی ایچ کیو بھی شامل تھا، اور اس میں 34 مختلف نکات تھے، 32 مختلف ڈپارٹمنٹس تھے ان کو ہینڈل کرنا، اور 14 قوانین تھے، سارے مل کے۔ اس میں حزب اختلاف نے بھی تعاون کیا پورا اس وقت کی گورنمنٹ کے ساتھ، اور وہ مسئلہ ہم نے گرے لسٹ سے نکل گئے۔ تو جہاں کامیابی ہوتی ہے وہ مشترکہ کاوشوں سے ہوتی ہے، اور میرے خیال میں یہ پازیٹیو رول ہے پاکستان آرمی کا بھی، اور یہ اس کو آگے لے کے چلنا چاہیے۔ اینڈ the tour was a good success۔ اس میں مشاہد صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب کا جو امریکہ کے ساتھ معاہدے کا جو معاملہ ہے، اس کے بعد کی جو صورتحال ہے، جو پاکستان کے ساتھ جو سیکیورٹی کا معاملہ ہے، اس میں ایکسٹینشن ہو سکتی ہے، توسیع ہو سکتی ہے، جو اب تک کی پاکستان کی پریزنس ہے ملیٹریلی سعودی عربیہ میں؟ ابھی کوئی ایسی صورتحال پیدا تو نہیں ہوئی جس میں سعودی عربیہ کی کوئی سیکیورٹی کو خطرات ہوں۔ تو اس وقت ایک نئی صورتحال پیدا ہو رہی ہے، نئی سخت بندیاں بن رہی ہیں، اور میرے خیال میں سعودی عربیہ، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس خطے میں دیکھ رہا ہوں جسے میں کہتا ہوں مسلم مڈل پاورز، مڈل لیول کے پاورز، اس میں 4 قوتیں آگے آ رہی ہیں: پاکستان، سعودی عربیہ، ایران اور ترکی۔ ان کا بڑا کلیدی کردار ہوگا اگلے چند برسوں میں اس خطے کے حوالے سے۔ اور یہ رول، کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ اب اسٹریٹجک سپیس ہو گئی ہے، امریکہ اس خطے سے نکل چکا ہے، اور امریکہ ایک نئی سرد جنگ کی تیاری کر رہا ہے چین کے خلاف، جس کا محور جنوب مشرقی ایشیا ہوگا، اور کچھ حد تک یہ ہمارا خطہ بھی ہوگا۔ تو اس حوالے سے ہمارا کردار بڑا اہم ہے، سعودی عربیہ ہمارا تعاون بڑا کی ہے، اور اگر پاکستان، سعودی عربیہ اور چین اور قریب آ جائیں اقتصادی لحاظ سے، سیاسی اور سفارتی لحاظ سے، تو یہ علاقائی سلامتی کے لیے، علاقائی امن کے لیے یہ بہت مثبت ڈیولپمنٹ ہوگی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ سعودی عربیہ کے جو ولی عہد ہیں، جو پرائم منسٹر محمد بن سلمان، انہوں نے بھی بڑی آئی تھنک روشن خیالی کا مظاہرہ کیا اپنے معاشرے کے حوالے سے۔ کچھ جو اصلاحات تھی وہ لے کے آئے ہیں، جن کی کافی شدید ضرورت تھی۔ مشاہد صاحب، آخری سوال ہے، یہ فرمائیے گا کہ آپ جس تبدیلی کی بات کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جس اشتراک کی بات کر رہے ہیں، پاکستان کے بہت 90% راستے واشنگٹن سے نکلتے ہیں، تو ایسی صورتحال میں جو یہاں افغانستان کی صورتحال ہے، یہ ایک ایسا جگہ ہے کہ جو ارد گرد کے جو ممالک ہیں ان کو عدم استحکام میں رکھ سکتا ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ اپنی دلچسپی یہاں سے کھو چکا ہے اور وہ پاکستان کو دوبارہ اس سچویشن میں نہیں لائے گا؟ 2 چیزیں بڑی واضح ہو جائیں گی۔
جہاں ہمارے کور انٹرسٹ ہیں ہم نے ہمیشہ اس میں ٹکا کے ان کا دفاع کیا. صدر ایوب کے زمانے کی بات کر رہا ہوں کہ چین کے ساتھ ہم نے تعلقات بنائے امریکہ کی مخالفت کے باوجود. بھٹو صاحب نے اور میاں صاحب نے نیوکلیر بام بنایا امریکہ کی مخالفت کے باوجود. سی پیک بھی میاں صاحب نے لانچ کیا امریکہ کی خدشات کے باوجود یا ریزرویشن کے باوجود. تو وہ ایسی بات نہیں. اور دوسرا یہ وہ امریکہ نہیں رہا جو 20 سال 25 سال پرانا امریکہ تھا اور سب راستے اب امریکہ سے نہیں آتے. امریکہ کے اندر جو محاذر آئی ہے وہ شاید پاکستان کی سیاسی محاذر آئی سے زیادہ بہت بری ہے. اور ابھی حال ہی میں آپ دیکھ رہے ہیں جو ہوا ہے امریکن کانگریس میں بھی وہ بالکل گتھم گتھا ہو رہے ہیں وہ لوگ. تو وہ اللہ کے فضل سے حالات تبدیل ہو گئے ہیں اس خطے میں بھی اور عالمی سیاست میں بھی. مشاہد صاحب میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ سینیٹر مشاہد حسین. ناظرین آپ نے سینیٹر مشاہد حسین چیئرمین سینٹ قائمہ کمیٹی برائے دفاع کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.